معزز خواتین و حضرات، اب اس مشاعرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کی صدارت شیخ الجامعہ کو کرنی تھی، لیکن وہ یونیورسٹی کی کسی بڑے اہم کام سے دہلی تشریف لے گئے اور کل مجھے بلا کے انہوں نے اس کی طرح، لہٰذا ہم نے اور ہمارے شعبے کے رفقا نے یہ طے کیا کہ اس مشاعرے کی صدارت کے لیے ہم ڈاکٹر سید امین اشرف صاحب کو درخواست کریں گے۔ وہ آج کے مشاعرے کی صدارت کریں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر سید امین اشرف صاحب سے کہ وہ صدارت کریں۔ میں ٹیم فیکلٹی افراد سے درخواست کر رہا ہوں کہ کیسے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ابن سینا اکیڈمی کے بانی پروفیسر حکیم سید عبد الرحمان صاحب کریں گے۔ اس کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ پروفیسر وارث تیمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق شعبہ فارسی سے تھا۔ وارث تیمانی صاحب کا تو تشریف لے آئے۔ جناب صدر، مہمانان خصوصی، شعراء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ کل پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جائے گا۔ آزادی کے بعد سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ اردو یونیورسٹی کی طرف سے یوم آزادی کے موقع پر اور یوم جمہوریہ کے موقع پر 2 مشاعرے منعقد کرتا ہے۔ یہ یونیورسٹی کا فنکشن ہے اور یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز شعبہ اردو کے کسی مشاعرے سے ہوتا ہے۔ کل بقیہ پروگرام ہوں گے، وائس چانسلر صاحب جھنڈا پھہرائیں گے، بقیہ تمام کلچرل اور دوسرے پروگرام ہوں گے۔ جناب صدر، معزز خواتین و حضرات، مجھے صرف 2 منٹوں کی بات کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مشاعرے میں مقامی شعراء بھی ہوتے ہیں جو اپنی شناخت رکھتے ہیں، جن کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور وہ طلباء بھی جو مشق سخن کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کلام سنائیں اور مستقبل کے اچھے بڑے شاعر بنیں۔ اس مشاعرے میں ہمیشہ باہر کے مہمان شعراء بلائے جاتے ہیں اور ایک زمانہ تھا، یہاں ہمارے بزرگ موجود ہیں تو میری بات کی تعریف کریں گے کہ جس طریقے سے دور جاہلیت میں حکام یا دوسرے میلوں کو اہمیت تھی اور جن شعراء کا کلام منتخب کیا جاتا تھا اس میلے میں، وہ خانہ کعبہ کے سر دروازے پر سنہرے حرفوں سے اس کا کلام لٹکایا جاتا تھا اور 1 سال تک اس کا کلام لٹکا رہتا تھا۔ پھر اگلے میلے میں دوسرا شاعر منتخب ہوتا تھا تو اس کا کلام۔ اسی طریقے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں جو شعراء
बाहर से तशरीफ़ ले आते थे या मकामी शोरा जो आते थे अपना कलाम पढ़ते थे, उनका कलाम उसकी तारीफ जब लोग करते थे और मीडिया और अखबारात में रातों रात की शोहरत न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरे बड़े तबीब में हो जाती थी। और ये कहा जाता था, मीडिया ये लिखता था, अखबार ये लिखता था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में फलां शख्स का कलाम जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, तो उसकी शोहरत रातों रात पूरे मुल्क में हो जाती थी, मुल्क से बाहर चली जाती थी शोहरत उसकी। और अब वो बात नहीं है, लेकिन आज भी बहरहाल शोबे उर्दू के इस मुशायरे में ये अब गवैया नहीं बुलाए जाते बल्कि शायर बुलाए जाते हैं। आवाज़ नहीं देखी जाती, कलाम देखा जाता है। यहाँ दानिश्वर होते हैं, सुखन फहम होते हैं, हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं, ये लोग पढ़ते होते हैं गालिब के मिसरा। तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारे मेहमान शुअरा में दिल्ली से तशरीफ ले आए हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे जनाब जुबैर रिजवी साहब गाइड पर तशरीफ रखते हैं। गोंडे से जनाब कमर गोंडी तशरीफ ले आए हैं, जो जिगर के शागिर्दों में और काफ़ी हिंदू पाक के मशहूर शायरों में इनका शुमार है, वो तशरीफ रखते हैं। अहमद महफूज साहब जो जामिया मिलिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उर्दू के मशहूर मारूफ शायर हैं। आप अक्सर उनका कलाम अखबारात में और रसाइल में पढ़ते रहते हैं। उनकी कई किताबें हैं, तहकीक व तनकीद से वाबस्ता हैं, संजीदगी से काम करते हैं। वो भी हमारी दावत तशरीफ आए हैं। जनाब अहमद महफूज साहब ये तशरीफ रखते हैं। मकामी शोरा में चंद बड़े शोरा हैं, जनाब वाहिद किरमानी साहब जो इस नशिस्त में मेहमान खुसूसी हैसियत से दायित्व पर तशरीफ रखते हैं। वो शोबे उर्दू के शोबे फारसी के उस्ताद थे, सदर शोबा थे। एक बहुत बड़े, बहुत ही हमारे संजीदा और बुजुर्ग शायरों में उनका शुमार होता है। वो भी इत्तेफाक से अपने वतन से आए थे, हमें कल पता चला, हमने उन्हें मदऊ किया। वो तशरीफ रखते हैं और आज के इस महफिल की मेहमान खुसूसी। मकामी शोरा में मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेसर जफर चौथाई मौजूद हैं और दूसरे हमारे बुजुर्ग शोरा मौजूद हैं, डॉक्टर मौजम अली खां मौजूद हैं और दूसरे हजरात हैं। ख़वातीनो हजरात, मुझे बस यही बातें अब करनी थी आपके सामने। मैं अपने तालिब इल्मों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये यूनिवर्सिटी का मुशायरा है। शोबे उर्दू को इसको जिम्मेदारी दी गई है, शोबे उर्दू करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का मुशायरा है। इसमें मेहमान शुअरा भी हैं, मकामी शुअरा भी हैं, दूसरे मेहमान हैं और मीडिया के लोग हैं। आप ऐसी कोई बात न कीजिए, ऐसी बात न करिए कि आपके ऊपर कोई आँच आए और कोई डिसिप्लिन। तो लिहाजा नहायत ही मुताद होके, नहायत ही तरीके से, नहायत ही शेर गोई अगर खुदादाद है तो शेर फहमी भी कम नहीं है। तो आप शेर फहमी का मुजाहरा कीजिए कि आप शेर समझते हैं। और अलीगढ़ में मुशायरा हो रहा है, नुमाइश का मुशायरा नहीं है, किसी मेले का मुशायरा, चंदी का मुशायरा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का मुशायरा है। इसका ख्याल रखिएगा। कोई हूदी, कोई आवाज़, कोई शोर, कोई शराबा नहीं होना चाहिए। बस इन अल्फाज के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ। इसकी निज़ामत के लिए मैंने दरख्वास्त की है। जनाब मनी साहब थे जो शोबे उर्दू के उस्ताद हैं, वो तशरीफ ले आए और इस जलसे की कार्रवाई को, मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। डॉक्टर सैयद से रहा था। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, शोराए कराम और मोहतरम सामीन, सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर मुजाहिद ने फरमाया कि हमारी इस शेरी नशिस्त से यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़ होता है। ये उसी सिलसिले का पहली नशिस्त है जो शोबे उर्दू मुनक़िद करता हूँ। मैं बगैर किसी तमहीद के नशिस्त का आगाज़ करता हूँ और सबसे पहले हस्ब रवायत तलबा अपना कलाम सुनाते हैं।
انگریزی کے شعبے سے کے طالب علم اسجد حسین کو آواز دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ ان کی شاعری یونیورسٹی کے میگزین میں اور دوسرے رسائل میں شائع ہوئی ہے۔ اسجد حسین۔ السلام علیکم جناب صدر کی اجازت سے یقین جانیں کہ اپنے مشرف اساتذہ اور باوقار مہمانان کی موجودگی میں پڑھنا بہت مشکل ہے اور بدن پر لذت آئی ہے اور نظر کانپ رہی ہے۔ بہرحال میں حاضر کرتا ہوں۔ فضل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھ بدلا ہے سیاست نے طریقہ کچھ اور، دیکھ بدلا ہے سیاست نے طریقہ کچھ اور، ہونے والا ہے یہاں اب کے تماشا کچھ اور۔ شہر کے سارے غریبوں کی چھنے گی روٹی، شہر کے سارے غریبوں کی چھنے گی روٹی، اب کے زردار کی شادی میں ملے گا کچھ اور، اب کے زردار کی شادی میں ملے گا کچھ اور۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا سچ کے علاوہ نہ کہا، ہم نے جو کچھ بھی کہا سچ کے علاوہ نہ کہا، اور تم نے ہر بات کا مطلب ہی نکالا کچھ اور۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا سچ کے علاوہ نہ کہا، تم نے ہر بات کا مطلب ہی نکالا کچھ اور۔ ماہو انجم کی بہت ہم نے دہائی دی ہے، ماہو انجم کی بہت ہم نے دہائی دی ہے، ہم نے خورشید سے مانگا ہے اجالا کچھ اور، ہم نے خورشید سے مانگا ہے اجالا کچھ اور اس مورخ کا قلم روک نہ پایا کوئی، اس مورخ کا قلم روک نہ پایا کوئی، عہد ماضی کا لکھا جس نے فسانہ کچھ اور۔ آخری شعر غزل کا کہ آس لگا رکھی ہے کیا کیا ہم نے، آس لگا رکھی ہے کیا کیا ہم نے، رنگ محفل کا بدل جائے خدارا کچھ اور، رنگ محفل کا بدل جائے خدارا کچھ اور۔ ابھی چھوٹی سی ایک درد سید کے عنوان سے ایک نظم لکھی تھی۔ پس منظر یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب جنت میں تشریف رکھتے ہیں اور ادارے کے حالات سے غمزدہ ہیں اور فرشتے آ کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ عرش والے تھے پھنسے ایک پریشانی میں، آ کے کہنے لگے سید سے حیرانی میں، ایک مدت پہ تجھے ہم نے پریشان دیکھا، ہے بڑا رنج کوئی جس میں کہ غلطاں دیکھا، تیری دنیا میں سنا رنج تھے زحمت تھی بہت، قوم کے واس تھے دکھ درد تھے خفت تھی بہت، تیری ہر رات سنا قوم کے غم میں گزری، اور ہر ایک گھڑی دن کی علم میں گزری، تجھ پہ تھوکا تیرے احباب تیرے یاروں نے، تجھ پہ تھوکا تیرے احباب تیرے یاروں نے، تجھے گھنگرو دیے دولت کے پرستاروں نے، قوم کے غم نے ستایا بھی رلایا بھی تجھے، قوم کے غم نے ستایا بھی رلایا بھی تجھے، پھر اسی غم نے تہجد میں جگایا بھی تجھے، پر سنا تو بھی بڑی ہمتوں والا نکلا، پر سنا تو بھی بڑی ہمتوں والا نکلا، تیرے ہی ذہن سے وہ خواب نرالا نکلا، تو نے پھر خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، قوم کے باز تھے تو نے پھر خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، ایک مضبوط قلعہ علم کا تعمیر کیا، تیرے خوابوں کا محل تیری مشقت کا عوض، تیرے خوابوں کا محل تیری مشقت کا عوض ہے، ابھی تک وہ تیری قوم کی خدمت کی غرض، پھر تیری آنکھ میں یہ رنج و علم کیسا ہے، مرد مومن تیرا یہ تجھ پہ ستم کیسا ہے، اپنے چہرے پہ تفکر کا سبب بتلا دے، اپنے چہرے پہ تفکر کا سبب بتلا دے، اس قدر سخت تقدر کا سبب بتلا دے، مڑ کے سید نے کہا میں تمہیں بتلاؤں کیا، مڑ کے سید نے کہا میں تمہیں بتلاؤں کیا، درد جو پائے ہیں اپنوں سے وہ دکھلاؤں کیا، میرے ظالم میرے محسن تھے، یعنی گھنگرو دینے والے اور پھٹنے والے، میرے ظالم میرے محسن تھے سو جنت میں گئے اور حساس گئے خوف کی عادت میں گئے، میرے ظالم میرے محسن تھے سو جنت میں گئے اور حساس گئے خوف کی عادت میں گئے، جاہ کے عہدہ و منصب کے طلبگار بچے، جاہ کے عہدہ و منصب کے طلبگار بچے، طالب علم گئے زر کے پرستار بچے، طالب علم گئے زر کے پرستار بچے۔ بہت اسجد حسین کے بعد اب میں آواز دے رہا ہوں ساجد شفق۔ ساجد بھی ہمارے طالب علم ہیں اور اپنی غزل سنائیں گے۔ جناب اس کی اجازت ہو تو میں آپ کی پیش خدمت دو غزلیں سنانا چاہوں گا۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ ارمانوں کا خون کیا ہے بات کرے احساسوں کی،
ارمانوں کا خون کیا ہے بات کرے احساسوں کی، میرا ایک معصوم سا قاتل بات کرے ہے سانسوں کی، میرا ایک معصوم سا قاتل بات کرے ہے سانسوں کی، قبضے میں ہے دریا اس کے اور حدیں بھی کھینچ رکھی، قبضے میں ہے دریا اس کے اور حدیں بھی کھینچ رکھی، ایسے میں تم ہی بتلاؤ حالت کیا ہو پیاسوں کی، ایسے میں تم ہی بتلاؤ حالت کیا ہو پیاسوں کی، اور لبوں سے اس کے میں چھل کے اور حسن کا وہ ہے میں خانہ، لبوں سے اس کے میں چھل کے اور حسن کا وہ ہے میں خانہ، کس کو ہے ملتی میں کتنی دیکھیے قسمت کاسوں کی، کس کو ہے ملتی میں کتنی دیکھیے قسمت کاسوں کی، اور شہر کے ہر کوچے میں ہوتے چرچے ستم کے تیرے ہیں، شہر کے ہر کوچے میں ہوتے چرچے ستم کے تیرے ہیں، آؤ دیکھیں ہم بھی یاروں قسمت اپنے قیاسوں کی، آؤ دیکھیں ہم بھی یاروں قسمت اپنے قیاسوں کی۔ اور غزل کا مقطع سماعت فرمائیں کہ آیا اتنی دور شفق ہے دیکھو راہ محبت میں، آیا اتنی دور شفق ہے دیکھو راہ محبت میں، تو روکے جو اپنے قدم تو چال رکے ہے سانسوں کی، تو روکے جو اپنے قدم تو چال رکے ہے سانسوں کی۔ اور ایک اور غزل ہے، اس کا مطلب سماعت فرمائیں کہ یہاں دنیا سے ہر انسان اگر آزاد ہوتا یوں، یہاں دنیا سے ہر انسان اگر آزاد ہوتا یوں، ہنسی رہتی نہ چہرے پہ نہ میرا دل ہی روتا یوں، ہنسی رہتی نہ چہرے پہ نہ میرا دل ہی روتا یوں، اور نگاہ شوق میں رسوائیاں ہیں اور مشکل بھی، نگاہ شوق میں رسوائیاں ہیں اور مشکل بھی، نہ تیرا حسن ہوتا یوں نہ میرا عشق ہوتا یوں، نہ تیرا حسن ہوتا یوں نہ میرا عشق ہوتا یوں، نظر تجھ سے نہ یہ لڑتی نظر بے باک ہی رہتی، نظر تجھ سے نہ یہ لڑتی نظر بے باک ہی رہتی، یہ دل آزاد ہی رہتا نہ ظالم قید ہوتا یوں، کہا میں نے جو وہ بولے لکھو کیسے غزل ہو تم، کہا میں نے جو وہ بولے لکھو کیسے غزل ہو تم، کہ دل اپنا ہے خوں یارو قلم اس میں ڈبوتا یوں، کہ دل اپنا ہے خوں یارو قلم اس میں ڈبوتا یوں۔ اور غزل کا مقطع سماعت فرمائیں کہ میری مجبوریاں کیا ہیں کہوں کیسے شفق ان سے، میری مجبوریاں کیا ہیں کہوں کیسے شفق ان سے، زباں اگر ساتھ یہ دیتی تو کیوں خاموش ہوتا یوں۔ ساجد شفق ابھی اپنی غزلیں سنا رہے تھے، اور اب آواز دے رہا ہوں میں شعبہ اردو کے ایک طالب علم احسان عالم، تشریف لائیں اور اپنے اشعار۔ وعدہ کیا ہے خواب میں وہ ملنے آئیں گے، وعدہ کیا ہے خواب میں وہ ملنے آئیں گے، سونے تو مت جگاؤ یہ موقع نہ پائیں گے، سونے تو مت جگاؤ یہ موقع نہ پائیں گے، اور ہو جب بھی سامنا میرا ان سے یہ پوچھ لوں، ہو جب بھی سامنا میرا ان سے یہ پوچھ لوں، کیا آپ آ کے گھر میری عزت بڑھائیں گے، کیا آپ آ کے گھر میری عزت بڑھائیں گے، اور ہونٹوں پہ اس کا نام بھی لا کر تو دیکھیے، ہونٹوں پہ اس کا نام بھی لا کر تو دیکھیے، سن کر بہت سے لوگ ابھی دل ملائیں گے، سن کر بہت سے لوگ ابھی دل ملائیں گے، اور چھپ چھپ کے مسکراتے ہیں کیا بات ہے جناب، چھپ چھپ کے مسکراتے ہیں کیا بات ہے جناب، کیا آ کے میرے سامنے بھی مسکرائیں گے، کیا آ کے میرے سامنے بھی مسکرائیں گے، اور سوچا تھا راہ یار میں دل کو ملے گی عید، سوچا تھا راہ یار میں دل کو ملے گی عید، کس کو پتہ وہ لے کے جگر آزمائیں گے، کس کو پتہ وہ لے کے جگر آزمائیں گے، اور چلتا ہے تانا شاہی چلے ہم کو ڈر نہیں،
چلتا ہے تانا شاہی چلے ہم کو ڈر نہیں، خوددار سر نہ ہم تیرے آگے جھکائیں گے، خوددار سر نہ ہم تیرے آگے جھکائیں گے۔ شکریہ۔ یونیورسٹی کے طلباء کا سلسلہ بس اب ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ سابق 2 طلباء یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک ذرا کم سابق، ایک ذرا زیادہ سابق۔ جو کم سابق ہیں ان کا نام ہے بصیر الحسن وفا، شعبہ اردو سے ان کا بھی تعلق۔ آپ تو استاد بنی یہاں تو آپ بیٹھے ہیں تو شاید السلام علیکم۔ ایک مسئلہ بنانا چاہتا ہوں۔ جی صرف 5 مسئلہ ہے کہ تودے خاک بدن آب رواں خوب ہوا، تودے خاک بدن آب رواں خوب ہوا، اب کے برسات میں مٹی کا زیاں خوب ہوا، تودے خاک بدن آب رواں خوب ہوا، اب کے برسات میں مٹی کا زیاں خوب ہوا، ایسا محسوس ہوا تو نہیں راضی مجھ سے، ایسا محسوس ہوا تو نہیں راضی مجھ سے، بے یقینی کا مجھے تجھ پہ گماں خوب ہوا، بے یقینی کا مجھے تجھ پہ گماں خوب ہوا۔ شعر ہیں کہ خوشبوئے عشق اڑی لے کے پروں پر تتلی، خوشبوئے عشق اڑی لے کے پروں پر تتلی، جس کو چاہا تھا چھپانا وہ آیا خوب ہوا، جس کو چاہا تھا چھپانا وہ آیا خوب ہوا۔ شعر ہے کہ کوئی جلتا ہوا منظر تو نہیں تھا لیکن، کوئی جلتا ہوا منظر تو نہیں تھا لیکن، ہاں مگر راز سنا ہے کہ دھواں خوب ہوا، کوئی جلتا ہوا منظر تو نہیں تھا لیکن، کوئی جلتا ہوا منظر تو نہیں تھا لیکن، ہاں مگر راز سنا ہے کہ دھواں خوب ہوا۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ ایک سورج نے میرے جسم پہ کرنیں رکھ دی، ایک سورج نے میرے جسم پہ کرنیں رکھ دی، آج روشن میرا تاریک مکاں خوب ہوا، آج روشن میرا تاریک مکاں خوب ہوا۔ بصیر الحسن وفا کے بعد میں ایک ایسے کسی یونیورسٹی کے سابق طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں جو اچھے خاصے مصروف شاعر ہیں اور آل انڈیا شاعر ہیں، جناب رضوان الرضا رضوان، اتفاق سے آج علی گڑھ میں ہیں اور اس نشست میں شریک ہیں۔ 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں ان کے، اور متعدد رسائل و جرائد میں ان کی کلام شائع ہوتا ہی رہتا ہے۔ جناب رضوان الرضا۔ اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ ملاحظہ فرمائیں، تازہ اور شعر پیش کر رہا ہوں۔ کچھ اس طرح دلوں کی کہانی تمام کر، کچھ اس طرح دلوں کی کہانی تمام کر، کر صبح جو شروع تو پھر ختم شام کر، کر صبح جو شروع تو پھر ختم شام کر، اہل خرد صفوں میں رہیں سامعین کی، اہل خرد صفوں میں رہیں سامعین کی، اہل جنوں کی بزم کا بھی اہتمام کر، اہل جنوں کی بزم کا بھی اہتمام کر، آئیں سمٹ کے جس میں دو عالم کی وسعتیں، آئیں سمٹ کے جس میں دو عالم کی وسعتیں، دل کے بلند یوں درو دیوارو بام کر، بہت اچھا ہے، اور جس میں دو عالم بہت اچھا ہے، پھر پڑھو۔ آئیں سمٹ کے جس میں دو عالم کی وسعتیں، دل کے بلند یوں درو دیوارو بام کر۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں
شعر دیکھیں کہ ایک نام ہے جو ناموری ہی عطا کرے، ایک نام ہے جو ناموری ہی عطا کرے، نسبت سے بس اسی کی بلند اپنا نام کر، نسبت سے بس اسی کی بلند اپنا نام کر، اور مل جائیں گی خودی کی تجھے ساری منزلیں، مل جائیں گی خودی کی تجھے ساری منزلیں، پہلے تو بے خودی کا قبول ایک جام کر، پہلے تو بے خودی کا قبول ایک جام کر، لکھا ہے میرا نام تو فہرست شاہ میں، لکھا ہے میرا نام تو فہرست شاہ میں، تجھ کو جو ہو پسند تو مجھ کو غلام کر، تجھ کو جو ہو پسند تو مجھ کو غلام کر، اور انصاف کے بھی ساتھ کچھ انصاف ہو سکے، انصاف کے بھی ساتھ کچھ انصاف ہو سکے، ہر فیصلہ خواص کا مثل عوام کر، ہر فیصلہ خواص کا مثل عوام کر۔ اور یہ آخری دو شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ دنیا ہے صرف حلقہ دام فریب میں، دنیا ہے صرف حلقہ دام فریب میں، دنیا کو ہم نے دیکھ لیا گھوم گھام کر، دنیا ہے صرف حلقہ دام فریب میں، دنیا کو ہم نے دیکھ لیا گھوم گھام کر، رضواں کوئی صلے کی نہ رکھ دل میں آرزو، رضواں کوئی صلے کی نہ رکھ دل میں آرزو، دریا میں ڈال دے جو کوئی نیک کام کر، کچھ اس طرح دلوں کی کہانی تمام کر، کر صبح جو شروع تو پھر ختم شام کر۔ بھائی صدر شعبہ اردو نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ فرمایا کہ یہ نشست جو ہے یہ نوچندی کے اور نمائش کے مشاعرے سے الگ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن نشست بہرحال نشست ہوتی ہے، اور نشست کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں 100% صاحبان شعور اور وہ حضرات جو سخن فہم ہیں، جو ادب شناس ہیں، جو داد دے سکتے ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ جب تشریف رکھتے ہیں تو داد بھی دیں۔ صدر شعبہ نے کوئی مطلب حکم امتناعی نافذ نہیں کر رکھا ہے، اس لیے آپ بات لیجیے، اور آپ بہت سلیقے سے ووٹ بھی کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ میں اگر اچھے شعر نہیں لگ رہے ہیں تو اس کا بھی تو اظہار کیجیے، خاموشی جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں ہوتی۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ شعر نہیں سنا رہا ہوں تو اس پہ تو ریئیکٹ کیجیے۔ اب آپ شعر بھی سنیں گے، ویسے اس سے پہلے آپ نے اشعار سنے، ظاہر سی بات ہے۔ میں جناب خالد فریدی سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنا کلام ارشاد فرمائیں۔ جناب خالد فریدی۔ کہ اپنے کردار کے ہر نقش کو زندہ رکھو، اپنے کردار کے ہر نقش کو زندہ رکھو، روبرو اپنے کوئی آئینہ ایسا رکھو، اپنے کردار کے ہر نقش کو زندہ رکھو، روبرو اپنے کوئی آئینہ ایسا رکھو، اس غریبی کا بدل کار فقیری تو نہیں، اس غریبی کا بدل کار فقیری تو نہیں، تم سے یہ کس نے کہا ہاتھ میں کاسا رکھو، تم سے یہ کس نے کہا ہاتھ میں کاسا رکھو، اور یہ بھی سچ ہے کہ مبرہ نہیں غم سے کوئی، یہ بھی سچ ہے کہ مبرہ نہیں غم سے کوئی، اپنے چہروں کو بہرحال شگفتہ رکھو، اپنے چہروں کو بہرحال شگفتہ رکھو،
اور جن کے نغمات نے طوفان اٹھایا تھا کبھی، جن کے نغمات نے طوفان اٹھایا تھا کبھی، اپنے ہاتھوں میں وہی ساز شکستہ رکھو، اپنے ہاتھوں میں وہی ساز شکستہ رکھو۔ اور یہ شعر بھی کہ جن کے الفاظ نے شاہوں کو جھکا ڈالا تھا، جن کے الفاظ نے شاہوں کو جھکا ڈالا تھا، ان کے کردار کی شمشیر برہنہ رکھو، ان کے کردار کی شمشیر برہنہ رکھو۔ اور یہ مسئلے کا شعر کہ مثل شاہین رہو بام افق پر خالد، مثل شاہین رہو بام افق پر خالد، عزم رکھو تو پہاڑوں سے بھی اونچا رکھو، عزم رکھو تو پہاڑوں سے بھی اونچا رکھو۔ جناب خالد فریدی ابھی اپنا کلام ارشاد فرما رہے تھے، اور اب میں جناب راحت حسن کا درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنا کلام ارشاد فرمائیں۔ راحت حسن ہمارے بہت اہم شاعر ہیں اور ان کا کلام تمام اہم رسائل و جرائد میں اہتمام سے شامل ہے۔ جناب راحت حسن۔ پرانا قصہ تمام کرنا پڑے گا اس کو، پرانا قصہ تمام کرنا پڑے گا اس کو، اور نئے اشاروں پہ کام کرنا پڑے گا اس کو، پرانا قصہ تمام کرنا پڑے گا اس کو، اور نئے اشاروں پہ کام کرنا پڑے گا اس کو۔ وہ خلوتوں میں اگر کسی کو پکارتا ہے، وہ خلوتوں میں اگر کسی کو پکارتا ہے تو اپنا اونچا مقام کرنا پڑے گا اس کو، وہ خلوتوں میں اگر کسی کو پکارتا ہے تو اپنا اونچا مقام کرنا پڑے گا اس کو۔ اگر وہ ایوان عاشقی سے جڑا ہے تو پھر، اگر وہ ایوان عاشقی سے جڑا ہے تو پھر خود اپنا بھی احترام کرنا پڑے گا اس کو، اگر وہ ایوان عاشقی سے جڑا ہے تو پھر خود اپنا بھی احترام کرنا پڑے گا اس کو۔ اور سب اپنی اپنی روایتوں کو بھلا رہے ہیں، سب اپنی اپنی روایتوں کو بھلا رہے ہیں، اور کچھ اور رسموں کو عام کرنا پڑے گا اس کو، سب اپنی اپنی روایتوں کو بھلا رہے ہیں اور کچھ اور رسموں کو عام کرنا پڑے گا اس کو۔ اور اسی کی نگرانیوں میں ہے اب یہ بستیاں بھی، اسی کی نگرانیوں میں ہے اب یہ بستیاں بھی، اور یہاں بھی کچھ دن قیام کرنا پڑے گا اس کو، اسی کی نگرانیوں میں ہے اب یہ بستیاں بھی، اور یہاں بھی کچھ دن قیام کرنا پڑے گا اس کو۔ اور وہ چاہتا ہے اگر بلندی بنی رہے تو، وہ چاہتا ہے اگر بلندی بنی رہے تو ہوا کو اپنا غلام کرنا پڑے گا اس کو، وہ چاہتا ہے اگر بلندی بنی رہے تو ہوا کو اپنا غلام کرنا پڑے گا اس کو۔ اور اگر نگاہوں میں عافیت ہے تو سہنے دل میں، اگر نگاہوں میں عافیت ہے تو سہنے دل میں جو کچھ ہے خوابوں کے نام کرنا پڑے گا اس کو، اگر نگاہوں میں عافیت ہے تو جو کچھ ہے دل میں، تو جو اگر نگاہوں میں عافیت ہے تو سہنے دل میں جو کچھ ہے خوابوں کے نام کرنا پڑے گا اس کو۔ اور سنا ہے راحت کوئی قیامت ہے آنے والی، سنا ہے راحت کوئی قیامت ہے آنے والی، اور ابھی سے کچھ انتظام کرنا پڑے گا اس کو، سنا ہے راحت کوئی قیامت ہے آنے والی، ابھی سے کچھ انتظام کرنا پڑے گا اس کو۔ اور پرانا قصہ تمام کرنا پڑے گا اس کو، اور نئے اشاروں پہ کام کرنا پڑے گا اس کو۔ وہ خلوتوں میں اگر کسی کو پکارتا ہے تو اپنا اونچا مقام کرنا پڑے گا اس کو۔ جناب راحت حسن ابھی اپنا کلام ارشاد فرما رہے تھے، اور اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر زویا زیدی تشریف لائیں اور اپنا کلام ارشاد فرمائیں۔ جناب زویا زیدی۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اس محفل میں تو یہی ہوتا ہے، باقی اور محفلوں میں کیا ہوتا ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نظم، اس کا عنوان ہے سرخ چاند۔ 24 دسمبر 2011 کو چاند میں گہن پڑا تھا، وہ سرخ ہو گیا تھا، اسی سے متاثر ہو کے میں نے شرم سے چاند
सुर्ख होने लगा, ढलते सूरज की तरह उसकी पहली किरणें शफक के रंग में नहाने लगी और गर्दन के सियाह सीने पर खून में डूबा हुआ चांद